बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायदाद पर खिलाफ कानून कब्ज़ा की रोक थाम के लिए कानून में क्या क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं, इस हवाले से कुछ गपशप कल रात को चंद दोस्तों में हो रही थी। मैंने कहा क्यों ना सबसे डिस्कस कर लिया जाए। आज के दौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जायदादों का रवाज चल निकला है। ज़मीन की कीमतें वक्त के साथ साथ आसमानों पे बातें कर रही हैं और ज़मीन की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लैंड ग्रैबर्स का एक तबका मार्ज वजूद में आ चुका है, जिसको हम आम ज़ुबान में कब्ज़ा ग्रुप कहते हैं, लैंड माफिया कहते हैं, जिसका मकसद लोगों की जायदाद पर मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाते हुए कब्ज़ा जमा कर रातों रात अमीर बनना उनका मकसद होता है। अब ऐसे लैंड ग्रैबर्स की सरकोबी, उनकी रोकथाम के लिए कौन कौन से रेमेडीज मौजूद हैं कानून के अंदर। इस्लामिक शरीयत में लैंड ग्रैबर्स को वाइद की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी शख्स की एक बालिश्त के बराबर ज़मीन भी हथिया ली। बालिश्त कहते हैं हाथ की हथेली को, यानी हाथ की हथेली का अगला हिस्सा, यानी जिसको थोड़ा सा हिस्सा है, अगर ये हिस्से के बराबर भी थोड़ी सी ज़मीन का एक टुकड़ा किसी का हथिया लिया जाए तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस ज़मीन का उतना हिस्सा सातों ज़मीनों से उतार कर तोक बनाकर उसके गले में सजा देगा, उसके गले में पड़ा रहेगा, एक बालिश के बराबर। सही मुस्लिम में इस हदीस मुबारक को कोट किया गया है। लेकिन हमारे माशरे में हम हर रोज़ मुशाहदा करते हैं और ऐसे वाक़यात रूनमा हो रहे हैं जिसमें लोगों की जायदादें और ज़मीनों पर नाजायज़ तरीक़ों से कब्ज़ा कर लिया जाता है। ज़मीनों की बढ़ती हुई कीमत की वजह से ज़मीनों को हथियाने वाले गैर मनकूला जायदाद के कानूनी मालिकान और काबजान पर ताकत का इस्तेमाल करके उनको डरा धमका कर ज़बरदस्ती, धोखा फ़रेब के साथ पुरफरेब तरीक़ों से उनकी जायदादों पर कब्ज़ा जमा लेते हैं। उनकी ये हरकत व सकनात न सिर्फ कानूनी मालकान जो हैं उन ज़मीनों के, उनको उनके राइट ऑफ प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देते हैं, बल्कि कई दीगर समाजी बुराइयों और संगीन जराइम जिसमें कत्ल भी शामिल है। रावलपिंडी में मुझे पिछले दिनों एक केस मैं पढ़ रहा था, रोंगटे खड़े हो गए कि चंद कनाल की खातर ख़ानदान को कत्ल किया गया, ख़ानदान के बहुत से लोगों को। तो वो शख्स बता रहा था कि ये तो एक केस है, हमारे इलाके में घरों के घर ज़मीनें हथियाने के लिए कत्ल किए गए। बाज़ सूरतों में कानूनी मालकान से भारी रकम वसूल की जाती है, उनको ट्रैप किया जाता है। इस सारी कबाख्तों को ख़त्म करने के लिए कानून ने 2005 में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस करवाया। याद रखिए, हल्के मलकियत जो है एक इतना अहम हक है कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 23 कहता है कि हर पाकिस्तानी को जायदाद रखने का हक है, और आर्टिकल 24 कहता है सेफ गार्ड टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कि हर शख्स को हक हासिल है कि वह अपनी जायदाद अपने
قبضے میں رکھے، اپنے تصرف میں رکھے اور اپنی مرضی سے اس کو ڈسپوز آف کرے، کوئی اس کے حق میں مداخلت نہیں کرتا۔ جناب حق ملکیت تو حشرات الارض کو بھی بہت پسند ہے۔ آپ ایک چونٹی کے بل کو چھیڑیں اور اس کو ڈسپوزس کرنے کی کوشش کریں، وہ پوری ریٹیلیشن کرے گی، نظر آئے گا آپ کو اس کی اگریشن۔ ایک چڑیا کو اس کے گھونسلے سے ڈسپوزس کرنے کی کوشش کرے، وہ شور مچا مچا کے اکٹھی کر لے گی اور بہت سی چڑیوں کو۔ یعنی حق ملکیت بنیادی طور پر لوگوں کے، انسانوں کے، جانداروں، تمام جانداروں کے اندر واحد ہے۔ اور اس چیز کو سورۃ آل عمران میں اللہ نے بھی کہا کہ زین الناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یعنی زمینوں کی جو محبت ہے، حق ملکیت کی جو محبت ہے، وہ اللہ نے انسانوں کے دلوں میں واحد کر دی ہے۔ اب اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 لینڈ گریبرز کے خلاف غیر قانونی بے دخلی کے معاملات میں بڑی تیز رفتار داد رسی فراہم کرتا ہے، اور اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے مطمع نظر غیر منقولہ جائیدادوں کے مالکان اور قابضان کو جو غاصبین جائیداد کے ستم سے تنگ آ گئے ہیں، انہیں ایک تیز رفتار ہیلپ ریمیڈی اویل کروانا ہے۔ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی کل 9 دفعات ہیں، اور یہ جولائی 2005 میں غیر منقولہ جائیداد کی قانونی مالکان اور قابضان کو لینڈ گریبرز کے ہاتھوں زبردستی ڈسپوزیس ہو جانے اور ان کو قبضے سے محروم کیے جانے سے بچانے کے لیے نافذ العمل کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت کسی کو غیر قانونی طریقہ کار سے جب بے دخل کر دیا جاتا ہے تو اللیگل ڈسپوزیشن میں جو جرم کمٹ ہوتا ہے وہ ناقابل دست اندازی پولیس ہیں، کاگنیزیبل اوفینسز نہیں ہیں، لیکن مقدمے کی جب اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت آپ استغاثہ میں چلے جاتے ہیں، استغاثے کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو کسی بھی مرحلے پر ایٹ اینی سٹیج عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ پولیس کو آرڈر کرے کہ ملزم کو گرفتار کر لو۔ جو شخص اللیگلی ڈسپوزیس ہو چکا ہے، متاثرہ فریق ہے، وہ گریوڈ پارٹی ہے، اس کو داد رسی حاصل کرنے کے لیے سیشن جج صاحب کی عدالت میں ایک پرائیویٹ استغاثہ دائر کرنا ہوتا ہے، جو کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت جرائم کی سماعت کے لیے ایک کمپیٹنٹ فورم ہے، ایک مجاز عدالت ہے۔ استغاثے کی اگر سماعت کا طریقہ کار دیکھیں تو وہی ہے جو سیکشن 200 میں ہم پرائیویٹ کمپلینٹ ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں فائل کرتے ہیں، سیم طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ سیشن کورٹ کے آرڈر کے خلاف اگر اپیل میں جانا ہے، اگر نگرانی کرنی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے۔ جب اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت استغاثہ دائر ہو جاتا ہے تو عدالت جو ہے ایس ایچ او کو تفتیش کرنے کی ہدایت جاری کرے گی، جو کہ 15 ڈیز کے اندر اندر تفتیش مکمل کر کے اپنی رپورٹ سیشن جج صاحب کی عدالت میں جمع کروائے گا، اور اگر 15 دن کے اندر اندر تفتیش مکمل نہیں ہوتی تو معقول وجوہات کی موجودگی میں
عدالت چالان مکمل کرنے کی رپورٹ سبمٹ کروانے کے لیے کچھ اضافی وقت بھی دے سکتی ہے، اور قانون کے مطابق عدالت مقدمہ کی بلا تعطل بلا التوا ہر روز سماعت کر کے 60 ڈیز یعنی 2 ماہ کے اندر اندر استغاثے کا فیصلہ کرنے کی پابند ہے، اور تاخیر کی صورت میں وہ تمام اسباب جس کی وجہ سے وہ تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے 60 دن کے اندر اندر سماعت مکمل نہیں ہو پا رہی، وہ لکھیں گے جج صاحب، ادروائز 60 دن کی قانون قدغن لگا دیتا ہے۔ عدالت کسی بھی مقصد کے لیے سماعت کو ملتوی نہیں کرے گی اس وقت تک کہ ایسا التوا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہو، اور کوئی بھی التوا 1 ہفتے سے زیادہ التوا نہیں رکھا جائے گا، یعنی اگر ضروری ہے انصاف کے تقاضوں کی خاطر تو پھر جناب آپ کو 7 ڈیز کا التوا ہوگا، اور 7 ڈیز کے التوا سے آگے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی کارروائی میں نہیں ہوگا۔ اب جب ہم اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 سیکشن 3 کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سیکشن 1 کے احکامات امتناعی نوعیت کے ہیں، امتناع کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی جرم کی تشکیل کے لیے لازمی ہے کہ مستغیث جو ہے کمپلیننٹ عدالت کے روبرو چند انگریڈینٹس کا الزام لگائے، ان کو ثابت کرے، اگر ان میں سے کوئی ایک عنصر موجود نہیں ہے تو ملزم کے خلاف جرم نہیں بنے گا۔ اب انگریڈینٹ جو پورا کریں گے سیکشن 3 کے تحت ایک جرم کو کمٹ کرنا کہ اس کو اللیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے، یاد رکھیے گا پہلی بات جو اس نے ثابت کرنی ہے ملزم کے خلاف، پہلی بات یہ بات کہ مستغیث زیر سوال جائیداد غیر منقولہ کا حقیقی مالک اور قابض ہے، یعنی کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ قانونی مالک اور قانونی قبضہ رکھنے والا شخص ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ملزم اس جائیداد کے اوپر یا اس جائیداد کے اندر داخل ہوا ہے۔ اس بات کو اب انٹری جو ہے وہاں پہ کھڑا ہو جانا اس ملزم کا، کیا وہ اس کو ڈسپوزیس کرنے کے برابر آئے گا یا نہیں، یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی پروویژن ہے، بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو 70s میں ڈسکس کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، کہ کس طرح سے کسی شخص کے قبضے میں مداخلت تصور کی جائے گی۔ کیا ایک ملزم جو ہے یا ایک جو غاصب ہے وہ کسی کی پراپرٹی کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، پراپرٹی کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو کیا اس نے جرم کمٹ کر لیا یا اس نے کسی دوسرے شخص کے قبضے پہ اپنی مداخلت قائم کر لی؟ اور اس بات کو 70s میں PLD 1973 لاہور ہائی کورٹ پیج 678 کے اندر ڈسکس کیا گیا تھا۔ تیسری بات کہ ملزم کا جائیداد میں داخلہ کسی بھی لیگل رائٹ کے بغیر تھا، وہ قطعی صورت قانونی طور پر اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا تھا کہ وہ جائیداد کے اندر داخل ہو، جائیداد کے اوپر کھڑا ہو۔ اس کے بعد ملزم کا جائیداد پر ایسا کرنا، داخل ہونا، کھڑا ہونا، اس نیت سے تھا کہ وہ کمپلیننٹ کو اس کی جائیداد سے بے دخل کر دے اور اس جائیداد کو غصب کر لے اور اس پر کنٹرول حاصل کر لے۔ اس حوالے سے 2016 PLD سپریم کورٹ پیج 1931 جو ہے
ہمیں بہت اچھی گائیڈ لائنس فراہم کر رہی ہے۔ پانچویں جو چیز ہے کہ ملزم جائیداد کے اوپر یا اس جائیداد کے اندر اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 یعنی 7 جولائی کو یہ قانون آ رہا ہے، 7 جولائی والے دن یا 7 جولائی والے دن کے بعد داخل ہوا ہے، یعنی یہ پراسپیکٹیو آسپیکٹ ہے، ریٹروسپیکٹیو آسپیکٹ نہیں ہے۔ 7 جولائی 2005 سے پہلے اگر کسی نے اللیگل ڈسپوزیشن کیا ہوا ہے تو اس پہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی کارروائی نہیں ہوگی۔ اٹ مین کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے اس قانون کا وہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے بلکہ پراسپیکٹیو ہوگا۔ اس کے بعد پچھلے دنوں اس بات کو واضح بھی کیا گیا کہ یہ قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں رکھتا۔ 7 جولائی سے پیچھے اگر کسی نے قبضہ کیا ہے تو اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اس پہ بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی 2006 میں۔ ایک کیس تھا کیپٹن ایس ایم اسلم ورسز اسٹیٹ۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس میں قرار دیا کہ چونکہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ریٹروسپیکٹیو یعنی مؤثر بے ماضی تو نہیں ہے، اس قانون کو اپلائی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ 7 جولائی 2005 کو جس دن یہ قانون سرکاری گزٹ میں چھپا تھا اس دن یا اس دن کے بعد جرم سرزد ہوا ہو، اور یہ جرم مسلسل، اور اگر جرم جاریہ بھی نہیں ہے، جرم جاریہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملزم کا کوئی فعل یا ترک فعل جرم ہو اور وہ فعل اور ترک فعل چونکہ جرم قرار پاتا ہے اور وہ مسلسل جاری رہتا ہے تو قانون کی نظر میں ہر دن نئے جرم کا اعادہ، نیا جرم رپیٹ ہو رہا ہے اور وہ جرم کی ایک لمبی داستان چل رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا پی ایل ڈی 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 212 کے اندر، اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب ایک بڑی اہم بات ہے کہ سیکشن 3 کی سب سیکشن 2 اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت 2017 سے پہلے 10 سال قید اور جرمانے سے کیا جاتا تھا، اور یہ قید جو کا لفظ استعمال کیا گیا وہ صرف قید ہے، قید بامشقت ہے، اس بات میں جو ہے یہ ظاہر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جرمانے کی حد کیا ہے، اب اس حوالے سے واضح کیا گیا کہ نہ صرف سزا اور جرمانہ بلکہ ایک اگریوڈ پرسن کو جس کی پراپرٹی سے اس کو اللیگل ڈسپوزیس کیا گیا ہے اس کے نقصان کی تلافی کے لیے انڈر سیکشن 544 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 اس کو معاوضہ ہرجانہ بھی دلوایا جائے گا۔ 2017 میں ایک تبدیلی آ گئی تھی، ذہن میں رکھیے گا۔ 2017 کے ترمیمی ایکٹ کے تحت سیکشن 3 کے اندر سب سیکشن 3 کا اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے 2 سب سیکشن تھی، اب تیسری سب سیکشن 2017 میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ جو کوئی زبردستی غلط طور پر کسی مالک یا کسی جائیداد کے قابض کو بے دخل کرے گا تو اسے 3 سال تک سزائے قید ہوگی یا جرمانہ، اور بے دخل شدہ جو گریوڈ پرسن ہے اس کو سیکشن 544 اے سی آر پی سی کے تحت معاوضہ بھی ملے گا۔ اس طرح سے یہ ترمیمی ایکٹ 2017 کے تحت سیکشن 5 کی سب سیکشن 4 کا اضافہ کیا گیا
کہ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اگر استغاثہ بے بنیاد یا جھوٹا پایا گیا تو چونکہ جس پر الزام لگا تھا جو ملزم بن کے استغاثے میں آتا رہا ہے وہ گریوڈ ہو گیا، اس پہ تو جھوٹا اور بے بنیاد استغاثہ چلایا گیا اور وہ متاثر ہوا، دین اس متاثرہ ملزم کو مجرم تو نہیں قرار پایا، متاثرہ ملزم قرار پایا ہے، دین سیکشن 5 کی پہلے تھیں 3 سب سیکشن، پھر سب سیکشن 4 کا اضافہ کر کے کہہ دیا گیا کہ ٹرائل مکمل ہو جائے جب استغاثہ جھوٹا ہو، بے بنیاد ہو، تو دین اگریوڈ پرسن کو 5 لاکھ روپے ہرجانہ دیا جائے گا اس متاثرہ ملزم کو۔ یہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جہاں تک سزا کے علاوہ معاوضے ادا کرنے کا حکم ہے تو بعض اوقات ذہن میں ڈبل جپرڈی سیکشن 403 CRPC یا آرٹیکل 13 قانون شہادت پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ذہن میں آتا ہے کہ ڈبل جپرڈی تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جب کسی ملزم کو سزا کے علاوہ معاوضہ انڈر سیکشن 544 CRPC ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ ڈبل جبرڈی میں نہیں آتا، دوہری سزا نہیں دی جا رہی ہے، ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو 2001 میں اسٹیبلش کیا گیا اور اس پہ آج تک اس پہ ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، اور یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2001 PCRLJ پیج 530 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوران سماعت مقدمہ یعنی استغاثے کی سماعت کے دوران قبضے کی عبوری بحالی کا حکم صادر فرمایا جا سکتا ہے، اور مستغیث کا قبضہ بحال کرانے کے لیے عدالت کسی اہلکار یا کسی آفیسر کو مقرر کر سکتی ہے، اور قبضہ بحالی کے لیے جو مقرر کیا گیا اہلکار یا آفیسر ہے وہ پولیس کی مدد حاصل کر سکتا ہے، اور ایسی مدد فراہم نہ کرنے کے اوپر پولیس آفیسر کے خلاف مس کنڈکٹ کے تحت محکمانہ کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ریسٹیٹیوشن آف پوزیشن جو ہے قبضے کی بحالی بھی دوران ٹرائل انڈر سیکشن 7 اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے جو سیکشن 6 ہے اس کے تحت عدالت کو جائیداد قرق کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ یہ اختیار ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ جائیداد کو اپنی تحویل میں لے لے، اور اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے پیشگی شرط یہ ہے کہ عدالت کو اس بات کی تسلی ہو کہ جرم سے فوراً پہلے اشخاص میں سے کوئی بھی جائیداد پر قابض نہ ہے۔ اور عدالت کا یہ اختیار مقدمے کے حتمی فیصلے تک اپنے قبضے میں رکھنے کا یعنی ڈسپوزل آف دا کمپلینٹ ہے، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں عدالت کو جائیداد کو ڈی ویلیویشن قدرتی آفتوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات بھی کرنے پڑیں گے، یعنی وہ ان دا کسٹڈی آف کورٹ ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کورٹ کی کسٹڈی میں وہ ضائع ہو جائے جائیداد، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور جب بھی سیکشن 6 کے تحت جائیداد کو قرق کر کے اپنے قبضے میں رکھنا ہے تو ایک شرط قانون لگا دیتا ہے، پیش کی شرط یہ ہے کہ عدالت کو اس بات کی تسلی ہو کہ جرم سے یعنی ڈسپوزیس ہونے سے فوراً پہلے کسی شخص کا کوئی بھی جائیداد پر قابض نہیں تھا۔
یعنی یہ لوگ قابض نہیں تھے جو قبضہ کرنے والے ہیں۔ اور جائیداد کے خلاف جو کرکی بعض اوقات کمپلینٹ کے آغاز کے ساتھ ہی عمل میں آ جاتی ہے، بالخصوص جب کہ وہ شخص جس کے خلاف کمپلینٹ درج کی گئی ہے اس ملک کا باشندہ نہ ہو، یا یہ کہ مدعا علیہ کسی اس حدود عدالت میں رہائش پذیر ہو، لیکن جائیداد کو نقصانات سے بچانے کے لیے یا کسی اور فریب سے منتقل یا تلف کرنے والا، ایسی کرکی کو کرکی قبل از فیصلہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عام طور پر کرکی کمپلینٹ کے فیصلے کے بعد کی جاتی ہے، جس کو کرکی بدوران تعمیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایفائی ڈگری کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ اور دیگر جو متعلقہ قوانین ہیں وہ ایک دوسرے کو اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے وہ دوسرے جو قوانین ہیں، مثلا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی سب سیکشن 9 کے تحت جب آپ دخل یابی کا مقدمہ دائر کرتے ہیں تو اللیگل ڈسپوزیشن جو ہے وہ ان مقدمات کو جو دیوانی مقدمات میں آتے ہیں قطعی صورت اس کو منسوخ نہیں کرتا، نہ ہی اس پر کوئی سپرسیڈ کر جاتا ہے، اور یہ مؤثر بے مستقل ہے۔ لہٰذا اس قانون کے مفاد سے، اس قانون کے اپلائی کرنے سے کوئی بھی جو سیول ریمیڈیز ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ سیول اور کریمنل دونوں ریمیڈیز پیرالل چل سکتی ہیں اور اس پر قانون کوئی قدغن نہیں لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 145 کی جو کارروائی ہے، سیکشن 145 CRPC کی جائیداد کے اوپر جو بریچ آف پیس کا معاملہ آ جائے، مجسٹریٹ اس پہ کاگنیزنس لے کے اس کو اپنے نگرانی میں لے آئے تو پھر بھی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی کارروائی اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ سیکشن 3 سب سیکشن 1 کے تحت جو ملزم بھی جائیداد کسی مالک کی اور قابض کی جائیداد کے اندر داخل ہو، اس کے اوپر موجود ہو کہ اس کو کنٹرول سنبھال لے، تو اس کا ایسا داخلہ غیر قانونی ہے، اور ملزم کا ایسا کرنا اگر اس نیت سے ہے کہ وہ جائیداد سے اس مالک کو بے دخل کر کے اس کا کنٹرول کر لے، اس کو غصب کر لے اور مستغیث سے جائیداد کا حقیقی مالک کو قابض ہے، تو اللیگل ڈسپوزیشن کی کمپلینٹ میں ایسے ملزم کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ بات 2010 PCRLJ پیج 1046 میں انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کا مقصد قبضہ گروپ اور لینڈ گریبرز کو غیر قانونی سرگرمیوں سے صرف روکنا ہی نہیں، بلکہ انفرادی طور پر چھینی گئی یا قبضہ کی گئی جائیداد اس کو بھی بچانا ہے۔ یعنی انفرادی طور پر اگر کسی نے کسی مالک کو قابض جائیداد کو غیر قانونی طور پر بے دخل کر دیا ہے تو اس کے خلاف بھی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کو 2010 PCRLJ پیج 1442 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ جناب لینڈ گریبرز کے خلاف جو جنگ ہے وہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس پہ ہم گپ شپ لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔